अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका खैर मकदम है। आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मदीना मुनव्वरा के इल्मी इदारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर हुकूमत में, दौर अक़दस में जो इल्मी दरसगाहें थी, प्रॉपर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, कि कैसे इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की गई, एजुकेशन रिफॉर्म्स क्या थीं, उसमें नौजवानों का, ख़वातीन का क्या किरदार था, किस तरह की तालीम दी जाती थी, और वो एजुकेशन के मराकज़ कौन कौन से थे, एजुकेशनल सेंटर्स कौन से थे, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स कौन से थे, इस पे बात करेंगे। और बात करने का मकसद है कि वो जो इल्मी दरसगाहें हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जितनी भी थी, उसको हम पाकिस्तान में जो हम खिलाफा अला मिनहाज नबुव्वह की बात करते हैं, तकमील पाकिस्तान मूवमेंट जिस जद्दोजहद को लेके चली है, कि वो रिफॉर्म्स और वो तालीमी निज़ाम और वो दरसगाहें एज़ इट इज़ उसी को फॉलो करके आप पाकिस्तान में राइज कर दें। सिंपल सा फार्मूला है। और हमारे स्ट्रक्चर में वही एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की दरसगाहें थी। उसका बेसिक स्ट्रक्चर, उसका आइडियालॉजी और उसके पैरामीटर्स हमने वही लिए हैं, और उसी को हम जो है वो आगे बढ़ाएंगे। जब इल्मी दरसगाहों की बात करते हैं तो आप अलैहिस्सलाम की बेशत के जहाँ 3 मकासद कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पे ज़िक्र हुए हैं, वहीं एक मकसद जो दुआए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, जो आपकी तमन्ना थी कि आखिरी नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नस्ल में से हूँ। तो सूरह बकरा की गालिबन वर्स नंबर 129 है, जिसमें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। वो गोया हुए, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलम मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ठीक है, हमारे परवरदिगार इनमें एक ऐसा रसूल भेज जो इन्हीं में से हो। ठीक है, रसूल इन्हीं में से हो, लेकिन आगे जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं, बेशत के मकासद, सबसे पहली जो उनके सामने तेरी आयतों की तिलावत करे। नंबर 2, उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे और उनको पाकीज़ा बनाए। बेशक तेरी और सिर्फ तेरी ज़ात है जिसका इक़्तिदार कामिल है, जिसकी हिकमत भी कामिल है। सो जिस नबी की आपने तमन्ना की थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, उससे मुराद करीम आका अलैहिस्सलाम है। ये तफसीर इब्न कसीर का भी हवाला दे रहा हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा हूँ। ठीक है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कायनात की सबसे अजीम हस्ती को अपने ख़ानदान में मांग लिया और हमेशा को सआदत के लिए हासिल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो 3 मकासद हैं वो ये हैं कि पहला मकसद है यतलु अलैहिम आयातिक। आप सल्लल्लाहु का पहला मकसद अपनी उम्मत के सामने कुरान करीम की आयात की तिलावत करना। ठीक है, यानी अल्लाह का कलाम पहुँचाना। तो गोया आपकी पहली हैसियत मुबल्लिग़ आज़म की होती है। ठीक है, युअल्लिमुहुमुल किताब, रसूल का महज काम तबलीग या पैगाम रसानी पर ख़त्म नहीं होता, वो कलाम इलाही की तबलीग के बाद उसकी तालीम भी है। ठीक है, और इस तालीम के अंदर किताब की शरह, तफसीर, तर्जुमानी, ठीक है, तामीम में तखसीस, तखसीस में तामीम, सब कुछ ये चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, और रसूल का महज काम माज़ल्लाह एक कासिद का ही नहीं होता, गोया रसूल की दूसरी हैसियत मुअल्लिम आज़म की होती है। फिर हिकमा, कि महज किताब की तालीम ही ना दें बल्कि हिकमत व दानाई की तलकीन भी, विजडम, रसूल विजन रखता है अल्लाह की तरफ से अता करदा। ठीक है, अहकाम व मसाइल, दीन के कायदे, मॉरलिटी, एथिक्स, आदाब, मुआशरत, ठीक है, उम्मत को सिखाएं और ख़वास और अवाम सबको सिखाएं, और ख़वास की रहनुमाई असरार व रमूज़ में भी करेंगे। यानी जो असरार व रमूज़ ख़ास लोगों के लिए वो उनकी ट्रेनिंग के मुताबिक उनको बताएंगे। तो तीसरी हैसियत मुर्शिद आज़म की है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। व युज़क्कीहिम, फिर फरमाया दिलों की तज़किया, सफाई, इनर प्योरीफिकेशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, महज अहकाम की तशरीह महदूद नहीं है बल्कि अखलाक की पाकीज़गी और नीयतों का अखलास, ये फ़रीज़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चौथी हैसियत मुस्लिह आज़म की होती है। ये अब्दुल माजिद दरियाबादी में तफसीर माजिदी के अंदर लिखा है। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मक्की दरसगाहें अगर हम देखें मदीना और मक्का में,
تو آپ سے ہم چونکہ معلم الکتاب والحکمہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ کی بعثت ہی بحیثیت معلم ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پہلا جو آپ کا منصب ہے۔ اندر باہر، سفر حضر، دن رات، ہر مقام پر آپ کی ذات مقدسہ متحرک درسگاہ تھی۔ پہلی بات یاد رکھیں، مسلمانوں کے لیے پہلی درسگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ جہاں حضور تشریف فرما ہو جاتے وہی درسگاہ ہو جاتی، وہی نالج اور کمیونیکیشن کا سینٹر بن جاتا۔ تو اولین سینٹر جو مسلمانوں کے لیے تھا، چاہے وہ مکہ میں یا مدینہ میں، جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے وہ سینٹر آف نالج بن جاتا۔ اگر آپ ہجرت کر میں سفر کے دوران کہیں خیمہ لگایا، قیام پذیر ہوئے، وہاں آپ کی سنن عادیہ، عادات و اطوار، افعال و اقوال جتنے بھی ہیں وہ ایک سینٹر آف کمیونیکیشن اور ایجوکیشن اور اسپریچول ٹریننگ کا حصہ بن جاتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد کے اندر تشریف فرما ہے تو وہ جگہ سینٹر مرکز بن جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نہیں تھے کسی سینٹر کے، بلکہ صحابہ کرام جہاں حضور ہوتے اسی کو سینٹر آف گریوٹی آف اسلام سمجھ لیتے، وہی سینٹر آف ایجوکیشن تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی درسگاہیں 1,00,000 سے زائد جو صحابہ کرام ان کو تعلیم دی، 1,00,000 سے زائد، اور اس پر انہوں نے عمل کیا، دوسروں تک پہنچایا اور اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق فیض حاصل کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسٹیٹیوشن تھے ایسا کہ جنہوں نے ایک ایسی لیڈرشپ تیار کی کہ جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھے اپنی اپنی فیلڈ کے اندر، اور وہ ایکسپینڈ ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد وہ اسلام کا نظام حکومت کے سٹرکچر کے طور پہ اور پوری دنیا کے اندر لاکھوں مربع 22 لاکھ مربع میل تک جا پہنچا، اس لیے کہ وہ ٹرین شدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے وہ پولیٹیکل ڈائنامکس کو بھی جانتے تھے، گورننس کو بھی، ایتھکس کو بھی، انہوں نے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ خلافت راشدہ جو علی منہاج النبوہ جسے کہا جاتا ہے وہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے، اور وہ صحابہ کرام انہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پہنچایا، قربانیاں دیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی درسگاہیں تھیں چلتی پھرتی، موبائل ایجوکیشنل سینٹرز ہم کہیں اگر صحابہ کرام کو، ان ذوات قدسیہ کو، تو بے جانا ہوگا۔ لیکن اس سے ہٹ کے میں بتاتا ہوں، آپ سے فرمایا اللہ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر مبعوث فرمایا اس کی مثال موسلا دار بارش کی ہے جو زمین پر گری اور اس کے ایک قابل رویدگی علاقہ نے پانی کو جذب کر لیا، جس سے گھاس اور سرسبز و شاداب سبزہ اگایا، اور علاقہ ناقابل رویدگی تھا جس نے پانی کو روک لیا۔ تو اللہ نے اس سے انسانوں کو نفع پہنچایا، لوگوں نے خود پانی پیا، دوسروں کو پلایا، کھیتی باڑی کی، اور ایک علاقہ صرف سنگلاخ اور پہاڑی تھا، نہ پانی رکا نہ سبزہ ہوگا۔ یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین کو اچھی طرح سمجھا، میرے علم و ہدایت نے اس کو نفع پہنچایا، خود سیکھا، دوسروں کو سکھایا۔ اور اس شخص کی مثال ہے جس نے علم و ہدایت آنے کے بعد جہالت سے سر نہیں اٹھایا اور نہ ہی اللہ کی ہدایت قبول کی جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا۔ تو کتنی خوبصورت مثال جو امام بخاری نے بخاری کے اندر اس روایت کی تخریج کی ہے، ٹھیک ہے۔ تعلیم نبوی کا اتنا عظیم ذخیرہ ہمارے پاس قرآن و سنت کی صورت میں موجود ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کے جملہ ادیان و مذاہب مسکین نظر آتے ہیں۔ اس ذخیرہ تعلیمات میں تمام چیزیں شر و بس کے ساتھ بیان ہیں۔ یہاں صرف ان کی جھلک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدرس ہی نہیں تھے صرف کتاب پڑھیں، بلکہ معلم تھے اور تعلیم بھی دیتے تھے۔ پھر ہجرت سے پہلے مکہ میں آفیشلی میں نے بتایا آپ کی ذات ہی سینٹر آف ایجوکیشن تھی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات متحرک درسگاہ تو تھی، صحابہ میں چند صحابہ چھپ چھپا کر قرآن کی تعلیم حاصل کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ معلمین تھے، اور اس دور کے ایسے مقامات اور حلقات کو درسگاہ سے تعبیر کیا جاتا تھا جہاں آلات کی نزاکت اور ضرورت کے مطابق کسی نہ کسی صورت میں قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی۔ تو اس دور کی جو مکی دور کی مشہور درسگاہیں میں بتا دوں، دار ارقم پہلی، پھر ہے مسجد درسگاہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور درسگاہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سابقون الاولون میں سے ہیں، صحابہ کرام میں سے جن کا قرآن میں ذکر ہے، جنہوں نے پہلے ایمان قبول کیا۔ اور مکہ میں ان کا مکان جو کوہ صفا پہ تھا، اس جگہ کو اسلامی تاریخ میں بڑی امپورٹنس ہے، اس کا شمار وہاں کے متبرک مقامات میں ہوتا ہے، اور اس کو دارالاسلام اور مجتبیٰ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ نبوت کے 5ویں سال میں ضعفاء اسلام نے
حبشہ کی طرف ہجرت کی. آپ کو پتہ ہے مکہ میں رہنے والے جو تھے وہ سخت حالات کا مقابلہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ نبوت کے 6 سال بعثت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے دار ارقم میں پناہ لی اور یہیں سے دعوت اسلام کا فریضہ ادا کرتے رہے. فرسٹ سینٹر آف ریلیجس ایجوکیشن اور کمیونیکیشن ٹرانسفارمیشن وہ دار ارقم تھا، اور اسی میں دین اور قرآن کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہا. طبقات ابن سعد اور حاکم مستدرک نے لکھا ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسکن فیہا فی اول الاسلام و فیہا یدعو الناس الی الاسلام فاسلم فیہا قوما کثیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء اسلام میں اسی مکان میں رہتے دار ارقم میں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور بہت سے لوگ مسلمان ہوئے. تو قدیم الاسلام اور جدید الاسلام صحابہ کو اسی دار ارقم میں قرآن اور دین کی تعلیم دی جاتی. امام ابو ولید ارزقی اپنی کتاب اخبار مکہ میں لکھتے ہیں کہ یجتمع ہوا عند الارقم بن ابی الارقم یقرؤہم القرآن ویعلمہم فیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دار ارقم میں جمع ہوتے اور آپ لوگوں کو قرآن پڑھاتے اور دین کی تعلیم دیتے. ٹھیک ہے. پھر درسگاہ ابو بکر دوسری درسگاہ تھی. ٹھیک ہے. اور یہ سیدنا ابو بکر نے اپنے گھر کے باہر ایک مسجد بنائی تھی جس میں قرآن کی تلاوت کرتے، نماز ادا کرتے. ٹھیک ہے. اور اس میں پہلے تو کوئی متعلم نہیں تھا، یہ مسجد قرآن کی تلاوت کے لیے پہلا مرکز تھی، اور یہاں کفار کے بچے جو ہیں وہ بھی آ کے قرآن سنتے تھے، وہ بھی سنتے تھے جو کڈز تھے. تو یہ ایجوکیشن سینٹر فار آل جو انکلوسیو سوسائٹی کی تکمیل پاکستان بات کرتی ہے. بچہ چاہے نان بلیور کا ہو اس کو آپ ایکسیس ضرور دیں، اپنی مجلس میں بیٹھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر دستگاہ فاطمہ بنت خطاب، یہ حضرت عمر کی بہن ہیں، یہ اپنے شوہر سعید بن زید کے ساتھ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. ان دونوں کے پاس خباب بن الارت تھے اور ان کے پاس صحیفہ تھا جس میں سورہ طٰہٰ تھی، یہ ان دونوں کو پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے. پھر دیگر دستگاہیں اس مقام پر بہت ساری اور بھی دستگاہیں، دستگاہ نکیم الخصمات ہے، یہ مدینہ میں 1 میل دور حضرت اسد بن عزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں تھی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں فقان یقرأ الناس القرآن، تو یہاں پر مصعب بن عمیر اور ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی ایجوکیشن جو ہے وہ پہنچاتے تھے. پھر درسگاہ مسجد بنی زریق، یہ 3 درسگاہوں میں بالاتفاق سب سے پہلی مسجد تھی جہاں قرآنک ایجوکیشن کا سلسلہ شروع ہوا. پھر درسگاہ مسجد قباء مدینہ کے جنوب میں ایک مقام پر ہے جہاں پہ بہت سارے صحابہ دفاع اسلام کی کثریت تھی، قباء آنے لگے، وہ سینٹر بن گیا، سینٹر آف ایجوکیشن. تو یہ چیز ایک میں بتا دوں کہ پھیلا ہوا تھا سلسلہ. اور سینٹر آف ایجوکیشن ماسکس تھی اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد، تو مساجد کو سینٹر آف ایجوکیشن اور کمیونٹی سینٹر بنایا گیا. اسی لیے تکمیل پاکستان کہتی ہے کہ مساجد کو 24 گھنٹے کھلا رکھیں، تالا مت لگائیں، انتظامیہ کمیٹیاں ان کی اجارہ داری ختم کریں، مسجد میں 5 وقت نماز ہو، مسجد میں دروس قرآن ہوں، مسجد میں نکاح ہو، مسجد میں آپ کے ڈسپیوٹس ریزالو ہوں، مسجد میں آپ کے جو ہے قرآنک سیمینارز ہوں، ایجوکیشن ہوں. تو وہ مسجد ایک ایجوکیشن سینٹر اور انکلوسیو سوسائٹی کی طرف ایک بہتر قدم ہے. ریکونسلیشن بھی مسجد میں ہوتی تھی. پھر دیگر دستگاہیں مدینہ میں جو معلمین تھے حضرت مالک، عمر، اسید، معاذ، عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درسگاہ غمیم بھی ایک تھی. پھر چھوٹی درسگاہیں قبیلہ عشائرہ کی درسگاہ تھی. ٹھیک ہے. پھر خانگی گھروں کے اندر بھی درسگاہیں تھیں. ایجوکیشن سینٹر جو ہاؤسز میں تھے وہ بھی تھے مدینہ کے اندر، وہ موجود تھے. پھر مجاہدین کو تعلیم جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے خیمے لگا کے، پڑاؤ لگا کے وہاں پہ. پھر مسجد نبوی کی مرکزی درسگاہ تھی ستون ابو لبابہ، وہاں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جگہ پہ تھا، اس میں آپ دیکھیں. پھر یہ صفہ تھی، ایک ریزیڈینشل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ تھا، وہاں پہ بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی. پھر اسی طرح جو ہے اور بھی بیرونی طلباء کی تعلیم جو باہر سے مکہ سے یا دور دراز سے آتے، مدینہ میں ان کو اکوموڈیٹ بھی کیا جاتا اور وہاں پڑھائی ہوتی ہے. اور ڈے اسکالرز جو مدینہ کے لوکلز تھے ان کے لیے بھی اہتمام کیا جاتا. اور جو باہر سے آتے تھے انہیں کھانا پینا سارا وہ وہاں صحابہ کرام کی مختلف کمیٹیز بنی ہوئی تھی جو ان کے لنگر کا یا غذا کا اہتمام کرتے، جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں مدارس میں مخیر حضرات کرتے ہیں. تو یہ چیز ہم اسٹیٹ لیول پہ پاکستان میں لینا چاہتے ہیں ایجوکیشن سیکٹر کے اندر.
ٹھیک ہے. اور عمر رسیدہ لوگوں کی ایجوکیشن پہ، خواتین کی ایجوکیشن پہ معلمات جو ہیں وہ کونسلنگ کرتی. اور بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں، نفسیات کی، سائیکالوجی کی، کوگنیٹو سائیکالوجی، مینٹل سائیکالوجی کی تعلیم دی جاتی، اسپریچول ایجوکیشن ہوتی، ریلیجس ایجوکیشن ہوتی، ورلڈلی سائنسز، سوشل سائنسز کے علوم، تاریخ کا، جغرافیے کا، یہ پیٹرنز بھی پڑھائے جاتے تھے. آپ حیران ہوں گے. اور قرآنک کانسیپٹ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور تعلیم سے سیکھا جاتا. تو وہ ایجوکیشن سینٹر صرف ریلیجس ایجوکیشن نہیں ہوتی، اس وقت کی کنٹمپرری ریلیونس ایجوکیشن بھی ہوتی، اور خواتین باقاعدہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتی. گھروں کے اندر ہاؤسز جو ہیں وہ سینٹر آف ایجوکیشن بنے ہوتے. تو گویا ریاست مدینہ میں یا خلفاء ماڈل میں ہر گھر سینٹر آف ایجوکیشن ہوتا. تو تکمیل پاکستان موومنٹ اور چیئرمین سعد نذیر صاحب کا پیغام ہے کہ ہم پاکستان کے ہر گھر کو سینٹر آف ایجوکیشن بنانا چاہتے ہیں. گھر خود مدرسہ ہو، گھر خود مکتب ہو، دارالعلم ہو، مسجد مکتب اور دارالعلم ہو. یہ فلسفی ہم لے کے چل رہے ہیں. ہمارا مدعا آپ کے سامنے ہے. یہی جو سینٹر آف ایجوکیشن جو مکہ مدینہ کے تھے، اس پہ آپ سے بات کی. اگلی ایپیسوڈ میں ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.